Sadai Muharram. This program is sponsored by Kaji Fida Hussain Foundation, Sari Amma Foundation, Raja Sikandar, social or political activist, JK Cable, Cosmos Electric and Decorators, Shamim Akhtar, political and social activist, Juana Fashion, Nadeem Collection, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप सबको जो यहाँ एक दीनी निस्बत से आए, हम खुशामदीद भी कहते हैं और आपके चैनल के लिए दुआ भी करते हैं कि आपके इस चैनल से जो मुख्तलिफ़ मकातिब फ़िक्र के नज़रियात, उनके मैलानात और रुझानात जो आ रहे हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छी कोशिश है आपकी। हम इस आपकी कोशिश के हवाले से भी आपको बहुत ही दुआ देते हैं। मेरा नाम शराफत अबरार है। आलिम होने के हवाले से लोग मौलाना लगा देते हैं या लिख देते हैं, और जैसा कि आप सबको पता भी है कि नारकलडांगा की इस बड़ी मस्जिद, जिसे जामे मस्जिद दारुस्सलाम से जाना जाता है, यहाँ का मैं खतीब इमाम भी हूँ, और राजा बाज़ार जामे मस्जिद का अपोजिट में मदरसा अबू हनीफ़ा है, वहाँ का मैं ज़िम्मेदार भी हूँ। और बिला तकल्लुफ़ मैं दीन की निस्बत से कोई बात जब रिकॉर्ड करने की आती है, जिसके ज़रिए किसी दीनी बात की तशहीर और उसकी इशाअत होती हो, तो उसमें किसी की भी पेशकश को मैं ठुकराता नहीं, वक्त निकाल कर ज़रूर उसमें अपने आप को पेश करता हूँ। हालांकि आज ये जो यूट्यूब है या जिस तरह के जो फेसबुक वगैरह है, जो सोशल मीडिया है, इसके ज़रिए एक रुझान बन गया है, क्लिक कीजिए बहुत सारी मालूमात आ जाती है। तो मैं इसके मुखालिफ तो नहीं हूँ, लेकिन ये ज़रूर कहता हूँ कि मालूमात अलग चीज़ है और इल्म अलग चीज़ है। इल्म तो आलिम उलमा की सोहबत में बैठकर बराह रास्त उन्हें देखकर, बराह रास्त उनसे सुन करके जो मिलती है, जो भी चीज़ हो, वह है इल्म। और यूँ मुताले और अपने यूट्यूब और सोशल मीडिया के ज़रिए तो ये मालूमात है। तो मालूमात का आज अच्छा खासा ज़ख़ीरा है, मगर इल्म का बिल्कुल काल और कहत पड़ा हुआ है। मैं इसी के साथ ये भी कहूँगा कि आप सब माशाअल्लाह दीनी मिजाज रखते हैं। आलिम उलमा की सोहबत को कभी भी आप बालाए ताब ना रखेंगे। बेशक इसके ज़रिए आपको मालूमात मिले, मैं इसका भी आपको ये कहता हूँ कि ठीक है, अच्छी बात है, मगर इल्म जिसका ताल्लुक़ आलिम उलमा से बराह रास्त सुनने और उन्हें देखकर उनकी सोहबत में बैठकर मतलब मुज़ाकरा करने से मुताल्लिक़ है, वो तो उनसे क़ुर्बत की बुनियाद पर, मुमारसती की बुनियाद पर हासिल हो सकता है। आज जिस निस्बत से, या यूँ कहना चाहिए जिस उन्वान से यहाँ आपकी आमद हुई है, इत्तफ़ाक़ है कि वो जैसे कि मेरे ऊपर वाज़ेह हुआ माह मुहर्रम से मुताल्लिक़ या मुहर्रम से मुताल्लिक़, तो आज 3 मुहर्रम भी है और सामने 10 मुहर्रम है। इस मुहर्रम के हवाले से पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस मुहर्रम की जो भी फजीलत और बुज़ुर्गी, जो भी शान और इसकी जो अफजलियत है, ऐसा नहीं कि इसका ताल्लुक़ हज़रत सैयदना
امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہی سے متعلق ہے۔ محرم حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے پہلے بھی بہت ہی قابل احترام مہینہ سمجھا جاتا ہے۔ 4 مہینے سال کے، شوال، ذیقعد، ذیالحج، محرم اور رجب، یہ سال کے 4 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے بھی ایسے قابل احترام سمجھے جاتے تھے کہ صدیوں کی چلنے والی جنگ روایات کے اعتبار سے، خاندانی اور اپنے قبیلے کی روایات کے اعتبار سے 4 مہینے میں بالکل اچانک موقف ہو جاتی۔ ایسا کچھ ان 4 مہینوں کا احترام تھا، جن میں سے ایک محرم الحرام بھی ہے۔ محرم الحرام کا مطلب کہ حرام کا لفظ آتا ہے تو وہ حرام کی طرف ذہن نہیں جانا چاہیے۔ بیت الحرام جو خانہ کعبہ کے اس مسجد کو بولتے ہیں، جس کی طرف ہم سب کا رخ ہوتا ہے، مواجہت ہو کر کے نماز ہوتی ہے، اس کا نام بیت الحرام ہے۔ حرام کا مطلب ایک تو وہ ہے کہ ممنوع، دوسرا احترام و عزت والا۔ جیسے بیت الحرام احترام و عزت اس کی ایسی ہے کہ ہم اس کی طرف رخ کرتے ہیں، جبھی جا کر ہماری نماز ہوتی ہے، ذرا سا بھی اس سے رخ پھیرے نہیں، یا اس کے محاذات میں جو حصہ آتا ہے جس کو شطر عربی کی اصطلاح میں یا قرآن سنت کی اصطلاح میں بولتے ہیں، تو ہماری نماز ہی نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے محرم الحرام، اس کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ ایسا مہینہ جو کہ قابل احترام ہے۔ اور یہ احترام کا تعلق صرف اس سے نہیں ہے، جیسے میں نے ابھی کہا کہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے، مبعوث ہونے سے بہت پہلے سے بڑا احترام۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اسی دن قبول ہوئی، ماں حوا سے ان کی ملاقات اسی 10ویں محرم کو ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی طوفان نوح میں جو کشتی جودی پہاڑ سے لگی، نجات ملی ایمان والوں کو، چرند پرند اور دیگر جوڑے مخلوقات کو، اسی 10ویں محرم کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو بحر قلزم پار کی اور فرعون غرق ہوا، اسی 10ویں محرم کو، اور بلکہ اسی کی بنیاد پر موسیٰ علیہ السلام کی قوم، جو یہودی قوم آج کہلاتی ہے، اسرائیلی، آج چاہے وہ بالکل بدل گئے ہوں، لیکن اسی مناسبت سے کہ 10ویں محرم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور اس قوم کو، جن کی نسلیں ابھی دنیا میں تباہی لائی ہوئی ہے، تو نجات ملی تھی، انہوں نے اس دن روزہ رکھا اس خوشی میں۔ اس لیے کہ روزہ رکھنا صرف اس لیے نہیں ہوتا کہ کوئی منت مانا ہو، اس لیے بھی ہوتا ہے کہ کوئی خوشی کی بات ہوئی ہے تو روزہ رکھ کر کے اللہ کے سامنے یہ اظہار خوشی ہو۔ جیسے مثلا ہر سوموار کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ ما تقول فی صوم هذا الاثنین، یہ سوموار کے روزے کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یوم ولدت، میں اسی دن پیدا ہوا، و یوم ابعث، اور اسی دن میں مبعوث ہوا، نبی بنایا گیا، یعنی میری ولادت جسمانی بھی اسی دن ہوئی اور ولادت روحانی جو غار حرا کے بدن سے وہ اسی دن ہوئی۔ اسی خوشی میں ہر سوموار کو روزہ رکھتا ہوں۔ تو اسی خوشی میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور اس بنو اسرائیل کو اللہ نے نجات عطا فرمائی، اور فرعون جو ان کا دشمن تھا جانی، ان کو غرق آب کیا، ڈبو دیا، عبرت ناک بنا دیا، اسی 10ویں محرم کو تو روزہ رکھتے تھے یہ اظہار خوشی میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی مکہ سے مدینہ منورہ، وہاں دیکھا یہ لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، پوچھا تو یہی پس منظر سامنے آیا کہ اس بنیاد پر ہم سے روزہ رکھتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، ارے بھئی اس اتباع میں تو موسیٰ علیہ السلام کے اس اتباع اور پیروی میں تم سے زیادہ حق رکھتا ہوں۔ تم ایک روزہ رکھتے ہو، چلو تمہارے ساتھ میرا ایسا نہ ہو کہ بالکل مشابہت ہو جائے کہ میں اس کے ساتھ ایک اور روزہ ملا دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی۔ جو لوگ کے کھانے سے رکے ہوئے تھے، جب آپ کو معلوم فرمایا کھانا روک دو،
افطار روک دو، ناشتہ روک دو، اب چلے گا تمہارا روزہ. اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کا حق انہیں کیا پہنچتا ہے، جو بھی پہنچتا ہو، لیکن اس سے زیادہ ہمیں پہنچتا ہے. اس اظہار خوشی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے، بلکہ یہ محرم کا روزہ، آپ کو میں بتلاؤں عاشورہ کا روزہ حضرت آدم علیہ السلام سے چلا، چونکہ 10ویں محرم کو ان کی توبہ قبول ہوئی، انہوں نے روزہ رکھا، اور یہ اسلام کے رمضان کے روزے سے پہلے یہ عاشورہ کا روزہ فرض تھا. مسئلے کے حساب سے آج تک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں محرم کا روزہ قریب قریب واجب کے ہے. چونکہ دنیا میں خوشی اور مسرت کے اور انسان کے فرحت کے واقعات جتنے بھی ہوئے ہیں وہ سب محرم میں، اور اتفاق یہ ہے جسے حسن اتفاق کہیے کہ 10ویں محرم کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب یہ آیا کہ بھائی اسلامی سال کی شروعات کب سے ہو، تو حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں انہی واقعات کے حوالے سے کہ محرم میں کائنات اور زمین و آسمان کا وجود، کائنات میں بہت سے پر مسرت اور مسرت آگے واقعات اسی 10ویں محرم کو ہوئے کہ صحابہ کرام کے مجمع میں یہ بات طے پائی، اور ماہ محرم ہی سے اسلامی سال نو کے آغاز کا فیصلہ لیا گیا. اس سے بھی خود سمجھ میں آتا ہے کہ انقلابات جب اتنے آئے تو ہر سال نو پچھلے سال کے حساب سے لوگوں سے یا ان سالوں کو برتنے والوں سے چاہتا ہے انقلاب اور تبدیلی کو. انقلابات آئے، اسی مناسبت سے ماہ محرم سے سال نو کا آغاز کیا گیا، تاکہ لوگ جو سال کو برت رہے ہیں پچھلے سال کے بنسبت اگلے آنے والے سال میں اپنے اندر انقلاب اور تبدیل رہے. اب اس اعتبار سے دیکھیے تو پس منظر کو سامنے رکھ کر کے یہ طے ہو جاتا ہے کہ ماہ محرم سے سال نو ہی کا آغاز نہیں ہوتا، بلکہ یہ چاہا جاتا ہے کہ لوگوں میں انقلاب اور تبدیلی آئے، ذہن کے اعتبار سے، اپنے ضمیر کے اعتبار سے، دل دماغ کے اعتبار سے، اپنے عمل کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے تبدیلی ہے. ماہ محرم سے سال نو کا آغاز. انقلابات کے حوالے سے دیکھا جائے تو گویا اس بنیاد پر رکھا گیا کہ یہیں سے ہمارا صرف سال ہی نہیں بدلے گا بلکہ ہم بھی بدلیں گے. مگر کیا کیا جائے کہ اسی ماہ محرم کی پہلی تاریخ کو حضرت عمر فاروق کی شہادت ہوتی ہے، اور ایسی شہادت کہ جس پر حضرت عائشہ ماں نے خود فرمایا کہ آج سے اسلام کی بے نیام تلوار نیام میں چلی گئی. اسلام جو تلوار کے نوک پر اپنا آگے راستہ بناتا تھا، آج سے یہ تلوار نیام میں چلی گئی. یہ عمر فاروق کا انتقال سمجھ لو اسلام سے، اسلام کا نور اب مدم پڑتا گیا، مدم پڑ گیا، اور اس کا جو نور تھا جس سے دنیا آب تاب کے ساتھ منور ہوتی تھی اس کے اندر مدم پنا. وہ عمر فاروق ایک محرم کو شہید ہوتے ہیں، اور بڑی دردناک شہادت ہے ان کی، بڑی دردناک ہے. مسجد میں امامت کرتے ہوئے شہادت ہوتی ہے، وہیں سے ان کی شہادت کا معاملہ ہوتا ہے. مگر عجیب بات ہے کہ لوگوں نے اس کو بھولی بسری کہانی بنا دیا. حضرت عثمان غنی کی شہادت گو کہ ماہ محرم میں نہیں، لیکن ان کی شہادت تو ایسی مظلومانہ شہادت ہے، ایسی مظلومانہ شہادت ہے، ایسی مظلومانہ شہادت راہ حق کے شہیدوں میں کہا جا سکتا ہے کہ بس ایک جیسے نمبر 1 پر، مگر اس کے بارے میں کوئی چرچا نہیں ہے. اب 10ویں محرم کو حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے شک اپنے خانوادے کے ساتھ شہادت ہوئی، اور اس شہادت کی بنیاد پر جو کچھ بھی دنیا نے محسوس کیا، ان کے احساسات کی ہم آج تک بھی قدر کرتے ہیں، مگر اس زاویے سے ہم دیکھنے کے پابند نہ تھے، نہ ہیں، نہ رہیں گے جس زاویے سے دنیا دیکھتی ہے. دنیا دیکھتی ہے اس زاویے سے کہ ماہ محرم کی ساری فضیلت اسی حوالے سے دینا شروع کر دیا.
حالانکہ اس کی فضیلت کے دور بہت پیچھے سے آ رہے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام ہی سے آ رہے ہیں۔ دنیا دیکھتی ہے زاویے سے کہ ماہ محرم کی ساری فضیلت اسی حوالے سے دینا شروع کر دیا، حالانکہ اس کی فضیلت کے دور بہت پیچھے سے آ رہے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام ہی سے آ رہے ہیں۔ روزے کے فرضیت کے حوالے سے ہو، اب بھی اس کے وجود کے قریب کے حوالے سے ہو، انقلابات کے حوالے سے ہو، اس سے سال نو کے آغاز کے حوالے سے ہو، یہ تو ماہ محرم اپنی ایسی تابناک تاریخ رکھتا ہے کہ پچھلی اور آگے کی جو تاریخیں ہیں اس کے سامنے بے شک وہ اپنی جگہ جو بھی حیثیت کی ہوں، لیکن وہ سب پہاڑ ہیں تو اس کے سامنے یہ مٹی کے تودے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ماہ محرم آتا ہے اور ایسے تصورات کے ساتھ آتا ہے کہ جن تصورات کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں، اور وہ تصورات کی مرکزی جو جگہ ہے وہی حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اور اس پر ماتم، نوحہ اور فقیر بن جانا، جھنجھنے لگا کر کے اپنے اعلیٰ اولاد کو فقیر بنا کر کے خالی پاؤں دوڑانا، بلکہ خالی پاؤں بستر کھادا کیچڑ کے ساتھ سلوانا، منت کو اتارنا وغیرہ وغیرہ خرافات۔ میں اس کے سلسلے میں کہ انسان کو جس چیز سے روکا جائے انسان اسی کو زیادہ کرنے لگتا ہے، الانسان حریص علی ما منع، عربی کا ایک مقولہ ہے، تو میں اس کے بارے میں کوئی بہت زیادہ، وہ پچھلے دور میں نے بہت ساری بات کر لی ہے، اور اتنی کر لی ہے کہ سننے والے اتنا نہیں سنیں گے جتنا میں بات کرنے والا اتنے بات کر چکا ہوں۔ تو میں بہتر یہ سمجھتا ہوں کہ بات کو سمیٹتے ہوئے جو لوگ کرتے ہیں اپنے ان تصورات کے ساتھ، میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ کیا پاگل پن ہے، یہ کیا پاگل پن ہے۔ جیسے 10 دن سال کا وہ دورے والا سال ہو، دورے والا دن ہو جاتا ہے، جیسے کسی کو دورہ چڑھتا ہو بالکل ویسا ہی مشہور ہے حجاج بن یوسف۔ حجاج بن یوسف بہت بڑا ظالم گزرا اس امت کا۔ وہ جا رہا تھا، بھیس بدلا ہوا، کوئی پہچان نہ پائے، راستے میں یہ جاننے کے لیے نکلا تھا کہ میرے بارے میں لوگوں کے تاثرات کیا ہیں، ذرا پوچھیں تو۔ ابھی ایک ملا سب سے پہلے فرسٹ میں، وہ جیسا بھی آدمی تھا، پوچھا کہ بھائی حجاج بن یوسف کو جانتے ہو؟ ارے ظالم کا نام مت لو، نام تم لے رہے ہو، برا مجھے لگ رہا ہے۔ ظالم کہیں کہ اس امت کا سب سے بڑا ظالم، نالائق، اور جیسے جب تک کہ دسیوں کا خون نہ کرے تب تک ناشتہ جس کا ہضم ہونا تو دور کی بات، ناشتہ نہ کھا پائے، اس سے بڑھ کر اور ظالم کون ہوگا؟ اور جو بولنا تھا بہت ساری بات بول کر، تو حجاج بن یوسف سنتا رہا۔ سوچا جا سکتا ہے کہ حجاج بن یوسف جیسا شخص ان کی ان تمام باتوں کو سنا جو حجاج بن یوسف کو بالکل پاؤں سے لے کر کے سر تک، سر سے لے کر پاؤں تک جیسے بات نہیں کر رہا تھا، اٹھا بڑھا رہا تھا۔ کیا تب رہا ہوگا اور کتنا اس کے اندر غصہ آ رہا ہوگا۔ آخر میں اس نے کہہ دیا کہ اگر تمہیں یہ پتہ چلے کہ تمہارے سامنے جو شخص تم سے سوال کر کے اور پھر تمہاری یہ سب ساری بات سنا ہے وہی حجاج بن یوسف، تو اب یہ سننا تھا اور اس کو یقین ہو گیا، وہ تو لگا بہت ہنسنے لگا۔ میں نے ایسا کہ حجاج بن یوسف خود اپنا دل پکڑ کے تھام لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دل کا دوڑا اس ہنسی پر ہنس رہا ہوا، دل کا دوڑا کہیں مجھے نہ پڑ جائے۔ میں نے ایک دم بالکل ارے، اب اس کو بول رہا ہے، وہ ہنستے ہنستے گر گیا، پھر کھڑا ہوا، پھر گر گیا۔ جامعہ ہوا کیا تم کو؟ وہ ہنس رہا ہے ایک دم بالکل، میں نے ایسی قہقہازار ہنسی ہے کہ رک ہی نہیں رہی ہے، جیسے ایک دم بالکل حجاج یوسف رہ کر کے دل تھام کر، ارے میاں بولو تو کچھ، ابھی تو کیا کیا بول رہے تھے اور ابھی بالکل ہنسنے لگے۔ بہت دیر کے بعد کہا سنا کر کے جب اس کی ہنسی رکی ہے تو بولا اصل میں سال میں 10 دن کا ہمیں دورہ پڑتا ہے کہ میرا اپنا کچھ کنٹرول میں نہیں رہتا، بولنا ہوتا کچھ بول دیتے ہیں کچھ، کرنا ہوتا کچھ ہو جاتا ہے کچھ، اور اس 10 دن وہ 10 دن کا پیریڈ ابھی گزر رہا ہمارا۔ حجاج یوسف سمجھ گیا یہ اپنے کو بچانے کے لیے سب کر رہا ہے، لیکن بولا کہ تمہاری وہ سب باتیں بالکل میرے غصے کو آسمان کے بلندی تک پہنچانے والی،
مگر میں تمہیں تمہاری اس بات پر جو تم نے ابھی ظرافت اور بہت ہی دل لگی کے ساتھ کی ہے، بڑی ذہانت کے ساتھ کی ہے، کہ میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ وہی دورہ جیسے کہ ماہ محرم کی پہلی چاند نکلتے ہی ان سب پر پڑ جاتا ہے۔ حالانکہ خود کو کہلاتے سنی، جیسے کہ میں نے ابھی ایسی غیر رسمی والی گفتگو میں کہا کہ بھائی جب ہم سنی کہلاتے ہیں، سنی کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ سنت کے مطابق چلنے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بخاری، مسلم، ابو داؤد، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا خواب میں دیکھ رہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ خون سے آلود ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ، چہرے پر غم کے اثرات بھی ہیں اور ہاتھ خون آلود بھی ہے۔ حضرت ام سلمہ سے کہا یہ میرے نواسے حسین کا خون ہے، اور 70 اور 72 افراد جو خاندان کے ہوں گے ان کا خون ہے، جس میں میرا ہاتھ بھی پڑا ہوا ہے، اور اسی کی وجہ سے۔ مگر یہ ایک ایسی چیز ہے تکوینی، تکوین کا مطلب یہ ہے ایک تو تشریع ہوتی ہے، شریعت، احکام، جس کا تعلق عمل سے، نماز پڑھنا وغیرہ وغیرہ، اور ایک ہوتا ہے کیا ہونا چاہیے، کیا ہوگا، جس کو تکوین بولتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کے باپ ہیں، دادا ہیں، ذبح ہونے سے بچ گئے، اور حضرت عبداللہ جو آپ کے باپ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ ہے، انہیں بھی ذبح کیا جانا تھا منت اتارنے کے لیے۔ البدایہ والنہایہ، جس کا اردو میں نام ہے تاریخ ابن کثیر، اس میں یہ روایت موجود ہے کہ ایک دیہاتی عرب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا، یبن الذبیحتین، اے دو ذبح ہونے والے کے بیٹے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، ایک حضرت اسماعیل اور ایک حضرت خواجہ عبداللہ، مگر وہ دونوں بھی ذبح نہیں ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں ہوئے، حالانکہ شہید ہونے کی تمنا آپ نے کی، نہیں ہوئے۔ تو تکوینی طور پر یہ متعین تھا کہ یہ والا درجہ حضرت حسین نواسے رسول کو ملنا چاہیے، اور ان کے ذریعے پھر حضرت اسماعیل ذبح نہیں ہوئے لیکن شہادت، حضرت خواجہ عبداللہ ذبح نہیں ہوئے لیکن شہادت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہادت نہیں پائے جو کہ شہادت کہلاتی ہے، لیکن نواسے رسول کے ذریعے سب کو مقام مل جائے۔ یہ تکوینی طور پر یہ تو ہونا ہی تھا، یہ تو ہونا ہی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اس پر اتنا تو کہا کہ غم ہے، خون آلود ہاتھ ہے، مگر آپ اس پر نالا وہ گریا اور نوحہ اور یہ اور وہ، حالانکہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دیکھتے رہے حضرت سیدنا حسین پکڑ کر کے، پھر کبھی دہرایا بھی نہیں اس بات کو، اس لیے کہ مرضی مولا از ہما اولا، اللہ کی طرف سے جب یہی متعین تھا کہ تکوینی طور پر کو حضرت سیدنا حسین کو شہید ہونا ہے خاندان کے اتنے افراد کے ساتھ، تو ہونا ہے، اور اس پر پچھلے تمام فضیلتیں جو چھوٹی ہیں اس کو پکڑنا ہے، اور آگے جو نواسے رسول کے ذریعے نانا جان کے دین کو زندہ رہنا ہے تو اس کو زندگی دینا ہے۔ حضرت سیدنا حسین کی شہادت بہتے ہوئے خون دراصل اسلام کے لیے آب حیات ثابت ہوئی، اسی لیے کہا جاتا ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ مطلب یہی نکلا کہ یہ ان کا خون نہیں بہا، جیسے پانی سے کسی گلشن کی، کسی چمن کی آبیاری ہوتی ہے، پانی سے جیسے زندگی اور حیات متعلق ہوتی ہے، وہ حیاتیاتی چیز ہے، زندگی کی چیز ہے، تو خون شہیداں سے بھی زندگی ملتی ہے۔ کس کو؟ جس کے لیے وہ شہید ہوتے ہیں، اللہ کے لیے، رسول اللہ کے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لیتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت واقعتاً ایک بہت بڑی اور عظیم شہادت ہے۔ شہیدان راہ حق میں جن لوگوں کا نام آئے گا ان میں حضرت سیدنا حسین کا نام، واقعہ یہ ہے کہ صف اول کے شہداء شہید ہونے والوں میں سے ہے، مگر ہمیں اس کے حوالے سے یہ نہیں کرنا ہے جو ایک کمیونٹی کرتی ہے یا ایک مشرب والے یا ایک فرقہ کیا کرتا ہے، وہ فرقہ شیعوں کے نام سے ہے۔ ہم جب سنی خود کو کہلاتے ہیں تو ہمارا صرف نام کے حساب سے کوئی مابین امتیاز چیز نہیں ہونا چاہیے، اپنی شناخت اور اپنی پہچان جو ہماری اوپر سے متعین ہو کے آ رہی ہے اسی حوالے سے ہونا چاہیے۔ ہمیں
शियों के बारे में कि वो जो करते हैं वो उनकी अपनी आइडेंटिटी है, उनकी अपनी वजूद की और उनके अपने शनाख्त की बातें हैं, वो अपना करते रहें। वो अपना काला कपड़ा पहने, झंडा उठाएं, दुलदुल निकालें, फला करें। लेकिन हम जब सुन्नी कहलाते हैं तो हमें तो सुन्नत के मुताबिक ही सारा काम करना है। 10वीं मुहर्रम को रोज़ा रखना चाहिए। हदीस में आता है जो 10वीं मुहर्रम को अपने आल औलाद पर पूरी कुशादा हाथ के साथ खर्च करेगा, अल्लाह ताला पूरे साल उसको फरावानी के साथ रिस्क देता रहेगा। ये नहीं है कि फरावानी के साथ जाके सबील लगा दिया, शरबत पिला रहे हैं, रोज़ा रखा हुआ और वो रोज़ा जैसे तोड़वाने का सामान कर दिया। ये सब नहायत ही फजूल हरकत है। 10वीं मुहर्रम आदमी खाए मगर खिचड़ा पकाने के नाम पर ना हो, इसलिए कोई एक रस्मी चीज़ हो जाती है। हमें इस्लाम को उस पैमाने पर समझना जिस पैमाने पर अल्लाह उसके रसूल ने समझाया। तो ये रसूम का मज़हब नहीं है, ये बाप दादा की रवायात का मज़हब नहीं है, ये बराह रास्त अल्लाह का उतारा हुआ मज़हब है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए, सहाबा कराम ने फैलाया, आइम्मे मुज्तहिदीन और मुहद्दिसीन और फ़ुक़हा ने उसको किताबों में लिखा, हम तक इस तरह से पहुँचा पूरा महफूज हो करके। आज हम अगर खुद को महफूज होना चाहते हैं तो बगैर उस महफूज दायरे में आए महफूज नहीं हो सकते। और इसीलिए गुमराही की चीज़ें हमारी तरफ लपक के आती हैं या फिर हम उन्हें आँख गड़ा गड़ा करके देखते हैं और गुमराही की हर चीज़ तक पहुँच जाती है। हमें मुहर्रम के इस महीने का एहतराम करते हुए मसरत और खुशी का इजहार करना चाहिए। वो उल्टी सीधी हरकतें नहीं करनी चाहिए जो दूसरों की तरफ से हमारे अंदर आ चुकी है। हमें इसका अफसोस है। पैगाम हमारा ये है कि मुहर्रम का महीना ये इनकलाब और तब्दीली लाने वाला महीना है। सिर्फ साल ही नहीं बदलता बल्कि बदलता हुआ साल ये हमें पैगाम दे के जाता है, पिछला साल तेरा जितना था आने वाला साल उससे बढ़ के होना चाहिए। हर आने वाला दिन गुजरे हुए दिन से हालात के हवाले से बुरा है, मगर हमें करना ये है हर आने वाला दिन को गुजरे हुए दिन से नेकी के एतबार से हमको बहुत बढ़िया से बढ़िया बना के जाना है। और 10 मुहर्रम के आने तक जो ये सब कुछ होता है इनसे अपने आप को लाताल्लुक़ रखना है। ये सब चीज़ों का इस्लाम से कोई वास्ता नहीं, कोई ताल्लुक़ नहीं है। 10वीं मुहर्रम आए अपने घर के लोगों के साथ बहुत ही इज़हार मसरत करना है, खुशकर होना है। घर के अगर गार्जियनशिप की हासिल आपको हासिल है तो घर के जितने आपके गार्जियन के होने के हवाले से मातहत आते हैं वो अच्छी तरह से उनको खिलाना पिलाना खर्च करना है, ताकि हदीस के मुताबिक पूरे साल कुशादगी रिस्क वाला मामला अल्लाह की तरफ से तय हो जाए। और उस दिन रोज़ा भी रखना है, रोज़ा भी रखना है। 11 को मिला लें या उससे पहले एक दिन को मिला लें ताकि कुछ मापील इम्तियाज़ यहूदी से हो जाए। अब तो पता नहीं यहूदी रखते भी कि नहीं रखते हैं, लेकिन बहरहाल इस्लाम में एक चीज़ है और ये हमारे लिए बेहतर बात है। हम ये भी कहना चाहेंगे कि दूसरों के नक्काली ये हमारे लिए आज के हालात के हवाले से बड़ी मुसीबत भी हो रही है। ये जो राम नवमी जो निकालते हैं ये दरअसल मुहर्रम के महीने की हमारी ही नक्काली करते हुए आज उनको पूरी कुव्वत मिल गई। उनके पास पिस्तौल आ गया, तलवार आ गया, फला आ गया, ओरिजिनल सब। हमारे यहाँ प्लास्टिक का तलवार है, हिलाते हैं उस ना बाजू में कुव्वत है ना तलवार में कोई धार है, कुछ नहीं है, सिर्फ अपने ऊपर बदनामी की मुहर मारते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं करते हैं। या दूसरों को उनके अपने दीन धर्म के हिसाब से जो चीज़ मरी हुई उसको सिर्फ जिंदा करते हैं और जगाते हैं। ये हम कैसे बुरे लोग हो गए तो दूसरों के हिसाब से बुराई का जिम्मेदार हमें बचना चाहिए। अल्लाह ताला तौफीक दे। Sadae Muharram. This program is sponsored by